अस्सलाम वालेकुम जनाब। साल 9 की खुशियों और मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा से अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके सामने हम मौजूद हैं। साल 9 की खुशियां तो हैं ही, हम आपके साथ हैं और बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी हम दिखाएंगे। और आज एक यूनिक सा हमारा प्रोग्राम है क्योंकि उसामा भी मेरे साथ हैं। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सना, और आज हमारे साथ एक बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और सना मैं आपसे ही चाहता हूँ कि आप ज़रा उनका इंट्रोडक्शन करें। चलिए जनाब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कहने पे मेट्रो वन न्यूज़ की टीम के साथ जो है हमें हमेशा मौजूद होते हैं। सब लोग जानते हैं, सबके दिलों की धड़कन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको और तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। सर, मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा से कराची और सिंध की आवाम की जो है ख़ास तौर पर नुमाइंदगी करता है और आपकी पार्टी का एक साथ रहा है हमारे साथ। क्या समझते हैं 2025 कैसा गुजरा? ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो आप क्या समझते हैं? 2025 तो भी 2024 सॉरी 24 जो है 2024 जो है कैसा गुजरा? 2024 से बिल्कुल वैसे ही गुजरा जैसा 2023 था और शायद उससे भी काफ़ी चीज़ों में बुरा गया। कुछ चीज़ें शायद थोड़ी बेहतर हुई हैं लेकिन ज़्यादा ख़राबियाँ जो हैं वो नुमायाँ हुई हैं ना। फिर 2023 को 22 से करें तो मेरे ख़्याल में मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। 77 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग में रंगे ख़िज़ा नहीं जाता। क्या कहने? किसी भी रंग में रंगे ख़िज़ा नहीं जाता। यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। क्या कहने? मतलब आप क्या फ़र्क करेंगे? बस ये कि और ख़राब ना हो, चीज़ें और ख़राब ना हो और अबतरी पैदा ना हो। लोगों में उलझने बहुत ज़्यादा हैं और मायूसी भी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अब 2025 को अगर हम ये तहैया करें कि बस अब ये शुरू हुआ है तो इसे हमें बाकी सालों से मुख्तलिफ बनाना है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज जो इदारे हैं वो सब, जिसमें पार्लिमान आती है, जिसमें सियासी मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, सूबाई असम्बली उनके मुंतखब नुमाइंदे, फिर ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ जमातों की नुमाइंदगी करते हैं और उन जमातों के अकाबरीन और कायदीन वो अगर ये तय कर लें कि हमें एक कौमी एजेंडा वज़ा करना है, सूनर द बेटर, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि उसके बग़ैर अगर किसी एक सियासी जमात की हुकूमत है तो उसका अपना एजेंडा और अपनी तरजीहात चल रही होती हैं जो उनके जमाती, गिरोही और इनफरादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर इज्तिमाई मफाद कोई किसी चिड़िया का नाम है या कौमी मफाद किसी शय का नाम है तो उस कौमी मफाद के लिए, उस इज्तिमाई मफाद के लिए और मफाद आम लोगों की महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, उसका कैसे ख़ात्मा हो सकता है, गैस बिजली का बहरान कैसे ख़त्म हो सकता है, लोड शेडिंग, बिजली गैस के जो ये तेज़ी से फिर तेल की कीमतें आसमान से भी, 7वें आसमान से भी शायद ऊपर चली गई हैं। हमें तो 7वें आसमान तक पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये उससे भी ऊपर चली। अच्छा सर, थोड़ी तो वो सी कैसे कम होगी? अगर उस पर बात करेंगे तो 2025 बाकी तमाम पिछले सालों से बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। और ये भी कि अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज़ कही कि जब आपने इदारों का नाम लिया, आपने सबसे पहले पार्लियामेंट का नाम लिया। क्या आप इसको वाकई हकीकतन समझते हैं कि इदारों में हमारे यहाँ सबसे पहले पार्लियामेंट है? बिल्कुल ठीक बात है कि पार्लियामेंट है, लेकिन दर हकीकत क्या आप समझते हैं कि आगे हमारा सियासी निज़ाम ऐसा होने जा रहा है कि पार्लियामेंट ही सुपीरियर होगी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम, इम्प्रूवमेंट बिगिंस एट होम एंड करेक्शन बिगिंस एट होम। यानी कोई भी इस्लाह होगी वो घर से शुरू होगी, कोई भी फलाह का काम होगा घर से होगा। तो इसीलिए मैंने कहा मैं अपनी ज़िम्मेदारी की हद तक तो कहूँ कि भाई ये हम सब जो मेरे भाई हैं, सियासी भाई, हमारी बरादरी, उसको इसमें लीड लेनी होगी और उसे सबसे पहले सर जोड़कर बैठना होगा। और कोई भी मौका है, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम में भी सारी सियासी जमातें बहरहाल आपस में बाहम आपस में बैठ गई। अच्छा, और 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ दुनिया जहाँ की बातें हुई, सब ने अपनी अपनी तरजीहात को सामने रखा और बहुत सारों ने एक दूसरे की जो तरजीहात है उससे इत्तफाक भी किया। और हमें खुशकिस्मती से अपने जो आइनी तरमीमी बिल है बराए मुकम्मल खुद मुख्तारी मकामी हुकूमत और शहरों और ज़िलों को बाइख्तियार
مؤثر بلدیاتی نظام دیا جائے. 140 تو وہ جب ہم نے فلوٹ کیا تو حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی کی خاموشی کے علاوہ باقی ہمیں ایک ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اس کی مکمل تائید اور حمایت ملی. JUI نے بھی اس کو سپورٹ کیونکہ کیا. صرف وہ کراچی کے لیے نہیں ہے، پورے اسے پاکستان پورے کے ملک لیے. 130 شہر اور اضلاع اور ان کے نیچے تحصیلیں. تو میں یہ سمجھوں سر، سوری، کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو آنکھیں بند کر کے اس لیے پاس کیا ہے کہ آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک خیال ہے کہ جناب یہ آئے گی. اچھا، آنکھیں بند کر کے تو ہم نے بھی پاس نہیں ٹھیک کیا. اور ظاہر ہے کہ وہ باہر سے جو آواز آئی تھی نا وہ زیادہ سنائی دی. مولانا فضل الرحمان انہوں نے جن باتوں پر اسٹینڈ لیا اور جن باتوں کو 26ویں ترمیم سے پھر منع کیا گیا، نکال دیا گیا، وہ ساری بات ہم نے بھی کی تھی اور وہی بات بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی تھی. تو میرے خیال میں اب اس کا کریڈٹ آپ کسی کو بھی دیں، سب نے مل کر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. 26ویں لیکن آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ اگر آئینی ترمیم کا سیزن آ گیا ہے اور اگر بازار میں جو ہیں وہ سارے عام آ گئے ہیں تو ایک انور ریٹول بھی آنا چاہیے. جب لنگڑا آ گیا، سندری آ گیا، سندری، تو پھر انور ریٹول، تو پھر ہم اپنے عام کو لے آئے. اور ہم نے کہا دیکھیں 18ویں ترمیم ایک مارکیٹ تو لا رہا تھی، ایک بڑا چینج تھا جس نے آئین کے سٹرکچر کو بھی، اسکیم کو مکمل چینج تو نہیں کیا لیکن اس میں بڑی تبدیلی آئی. اسی طرح اس کے بعد بھی پاکستان مضبوط اور مستحکم نہیں ہوا. مضبوط مرکز سے پاکستان مضبوط نہیں ہوا، مضبوط صوبوں سے پاکستان مضبوط نہیں ہوا، تو مضبوط شہر، مضبوط ضلع، مضبوط تحصیلیں، مضبوط یونین کاؤنسلز اور مضبوط دیہات اور قصبے، وہ پاکستان کی مضبوطی کی ضمانت ہوں گے. اور پوری دنیا میں چائنا کی بات ابھی آپ نے کی تھی نا وقفے میں، جی جی، تو چائنا میں 1 پارٹی رول ہے مرکز میں. لیکن اچھا، اور 1 پارٹی رول سے ایک ملک چل رہا ہے، یعنی ایک طرح کی مناپلی ہے، کس طرح کی جمہوریت ہے. الیکشن ہوتے بھی ہوں گے تو ایک ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں. لیکن بلدیاتی، مقامی، شہری سطح پر ان کے ہاں کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے ان کا جو مینیفیسٹو بڑا واضح ہے، جو کہ ایک ترقی کا، ایک پروگریس کا، ایک ڈیولپمنٹ کا اور شہروں کو ترقی کا انجن بنانے کا. اگر پاکستان کے بھی 130 شہر ترقی کے انجن بن جائے تو آپ کو IMF سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، آپ کو دنیا سے جو آپ کاسہ گدا لے کے پھرتے اس سے چھٹکارا مل جائے گا. اور اس میں کراچی بڑا شہر ہے، اس کا کلیدی رول ہوگا، لیکن لاہور، کوئٹہ، پشاور، پنڈی، بھالپور، ملتان اور یہ جسے کہتے ہیں کہ کشمور، جیکب آباد، نواب شاہ، یہ بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے. اگر انہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز نم ہے. کیسے ہوگی؟ یہ 27واں آئینی ترمیمی بل، اللہ کرے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان میں مقامی خود مختاری کے سورج طلوع ہونے کا بل ہوگا انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے ایک انفارمیشن بھی ہم آپ کو دیتے جائیں، جہاں کراچی پہ بلدیات کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ہم بتائیں کہ یہ بلدیات کا سسٹم بھی پورے انڈو پاک میں سب سے پہلے کراچی میں ہی وجود میں آیا. 1984 میں میٹھا در اور کھادر پہ موجود یہ آبادی جو کہ بہت کم لوگوں پہ محیط تھی، وہاں پہ ایک وبا چلی اور وبا چلنے کے بعد لوگوں کی بات ہوئی اور جب گندگی اور صفائی کی بات ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ ہی بلدیات کا سسٹم جو ہے پہلی دفعہ نافذ کیا تھا. اس وقت کوئی اور ناموں سے تھا لیکن یہی ہوا. اسامہ، بہت امپورٹنٹ کوسچن آپ کرنے والے ہیں، بڑے مذاکرات کا دور چلنے والا ہے. بالکل بالکل. پہلے تو کراچی سے شروع کرتے ہیں، مرکز کی جانب بعد میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، MQM پاکستان نے بوائیکاٹ کیا لوکل باڈیز الیکشن کا، بلدیاتی قوانین میں ترمیم بھی MQM پاکستان نے پیش کی، مرجر سے پہلے کی اگر میں بات کروں، جماعت اسلامی بھی کم از کم کوئی 26 روز دھرنے پہ بیٹھی، 26-27 روز. تو فاروق ستار صاحب، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ MQM نے اعلان طار پہ آ کے، جو کہ یہ بات حتمی قطعی آخری ہے شہر کراچی والوں کے لیے کہ لوکل باڈیز کوئی جیتے نہ جیتے MQM نے جیتنا ہے. کیونکہ اگر ہم بات کریں اس سے قبل 2 بلدیاتی سیٹ اپس کی، تو دونوں بلدیاتی سیٹ اپس چاہے وہ وسیم اختر صاحب کا ہو چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ہو، وہ MQM کے سیٹ اپس تھے. تو اس کے باوجود اعلان طار پہ آ کے MQM نے بوائیکاٹ کیوں کیا؟ پہلی بات تو آپ اس چیز کی تصحیح کر لیں کہ MQM کے 3 ادوار تھے میئرشپ. نہیں، ایک تو فاروق بھائی کا بھی تھا. بالکل سب سے پہلا مطلب میں ریٹائر ضرور ہو گیا ہوں بلدیاتی سے، لیکن وہ سیاست سے ابھی ریٹائر نہیں. کم عمر ترین میں نہیں مطلب آپ ریسنٹ ہسٹری میں صحیح کہہ رہے ہیں.
تو دیکھیں جماعت اسلامی کے جو اس وقت ہاٹ کنٹیسٹنٹ تھے نا میئر کی کرسی کے لیے، وہ حافظ نعیم الرحمان تھے، جن کو قومیہ لیا گیا اور کراچی ان کی اس سے محروم ہو گیا. ان کے ہونے سے کم از کم ایک کمپٹیشن بھی رہتا اور ان کی بات کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہو رہا تھا. اچھا لیکن سر پھر تو آپ بھی قومی آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ انہوں نے جو 26 دن کا دھرنا دے کے جو کچھ بھی انہوں نے اس لڑائی میں حاصل کیا نا، وہ بلدیاتی انتخابات لڑ کے انہوں نے لوز کر دیا. سب سے پہلا مطالبہ تو ان کا بھی یہی تھا کہ بلدیاتی حلقہ بندیاں صوبائی حکومت کی بجائے الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. اگر صوبائی حکومت بلدیاتی حلقے بنائے گی تو پھر 90,000 پر MQM جماعت اسلامی اور PTI کے حلقے بنیں گے کراچی میں، اور 15,000 پر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈومینیٹڈ جو علاقے ہیں ان کی جہاں اکثریت ہے، جو روایتی ووٹ ان کو پڑتا ہے. تو وہاں سے 6 سیٹیں اگر ان کی نکلے گی تو ہماری 90,000 پر نکلے گی. تو کوئی میچ ہی نہیں تھا، لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں تھا. تو ہم نے کہا گاؤں کے سارے چودھری بھی مر جائیں تو بھی پگ حافظ نعیم الرحمان کے سر پر نہیں سجے گی، اس لیے کہ ان کا میئر بننے ہی نہیں دیا جائے گا چاہے PTI کے ساتھ. اور دیکھیں ہوا یہ اب MQM سب سے سیکیور ہے کہ بھائی گٹر، پانی، صفائی، پارک، سڑکیں MQM کی ذمہ داری نہیں. ہم تو صوبائی اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی حکومت میں بھی نہیں ہیں. تو 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ سارے معاملات یا تو بلدیات کے پاس ہے یا صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو یہ سڑکیں اگر آج ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس کا سوال سعید غنی صاحب سے ہوگا، وزیر اعلیٰ سے ہوگا، مرتضیٰ صاحب سے ہوگا. ان کے ٹاؤن چیئرمین جہاں PTI کے بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ بالکل بے اختیار نظام ہے، اور جو اختیارات مشرف صاحب کے زمانے میں تھے بلدیاتی قانون میں وہ بھی لے لیے گئے. 140A میں مکمل ایک خاکہ دیا گیا بلدیاتی نظام کا، اس سے صریحاً جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوانین بنائے گئے 2013 کے جو صوبوں میں رائج ہے، اور نہ آپ اس قانون کے تحت لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں گے. اور پھر اگر اس کے اوپر ایک سوتیلی ماں سے بھی بدتر صوبائی حکومت ہو سندھ کے شہروں کے اوپر، تو پھر وہ اور زیادہ یتیمی اور لاوارسی اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. آج جماعت اسلامی کے جو UC چیئرمین ہیں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، PTI کے جو UC چیئرمین انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ اب تک MQM کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. انڈیویجولی ان کا قصور بھی نہیں ہے بیسکلی. تو یہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ بی آپ جس لیول پر ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے اور وہ بے بس ہیں. لیکن ہم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ہم بے بس کیوں، ہمیں بابس ہونا چاہیے. تو آئیں مل کے ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایسا ادھم مچائیں گے کہ ہم باہر سے بیٹھ کے ہم اور جماعت اسلامی اس طرح کے عمل کر کے آپس میں طے کر کے ان کا ناطقہ بند کریں گے. ہم جو قرارداد پاس کریں گے وہ قرارداد ایوان میں پاس ہوگی. لیکن ادارہ نور حق نے آپ کا ادارہ نور حق نے میں 4 مرتبہ حافظ نعیم الرحمان سے مختلف سوشلائزنگ میں، شادی بیاہ کے پروگرام میں، اور کوئی رسمی مطلب کوئی غیر رسمی نہیں، باقاعدہ آفیشیلی میں نے کہا دیکھیں میں آفیشیلی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ اپنی بات کریں، کوئی ایک ہم مشترکہ حکمت عملی وضع کریں اور کچھ دیکھیں، کیونکہ ہمارا ووٹ بینک آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک روایتی ووٹ بینک ہے، اس جگہ نہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں نہ PTI نہ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی PTI اور MQM کا سندھ کے شہروں اور کراچی میں خاص طور پہ آپس میں ان کا، تو ہم تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ویسے ہی ہمارے حلقے 90,000 کے کر دیے گئے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ چیز ان کو سمجھ، آپ بلا لیں حافظ نعیم کو یا آج جو ان کے جو KMC کے اندر ان کے جو بڑے ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ فاروق بھائی نے ساری باتیں کی ہیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہیں، کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے ہم سب نے مار کھائی. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں تو آپ تو اس لیے ہم نے بوائیکاٹ کر کے یہ بتا دیا. لیکن اب ہم اس کو آگے کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ اب ہمیں بھی درد تو ہے نا شہر کا. اسامہ ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، وہ آپ ہمیشہ جملہ کہتے ہیں، بڑا اچھا سا آپ کا شعر ہے جس کے الفاظ جو ہیں آخری مصرع میں کہہ دیتی ہوں، تمہارا وقت آیا ہمارا دور آئے گا. تو 2025 میں دور آنے والا ہے آپ کا. یہ جو ساری باتیں میں کر رہا ہوں جب ہم ختم کریں گے گفتگو اور 2025 کے لیے ایک ایجنڈا دے دیں گے تو اس کے بعد میں کہوں گا اگر اس پر عمل ہو گیا تو اس دور
کو آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. میں وہ شعر آخر میں پڑھ دوں گا. لیکن ابھی میرا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب بھی سیاست تو ہے نا, پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ, کہ آپ کسی بھی طرح راستہ بنائیں. صوبائی خود مختاری کے بعد سارے اختیارات مرکز سے صوبے کو مل گئے, اور مشرف صاحب کے جانے کے بعد سارے اختیارات جو مشرف کے زمانے میں بلدیات کو, شہروں کو ملے تھے, وہ رول بیک کر کے وہ بھی صوبے میں چلے گئے. صوبے ان مینیجیبل ہو گئے ہیں, اتنے اختیارات ہیں, اتنے وسائل ہیں کہ ان سے خود یہ بات سمجھ طے نہیں ہوتی کہ ان کو کیا کرنا ہے. اسی لیے 15 سالوں سے ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا, چاہے بلدیاتی منتخب نمائندے تھے یا نہیں تھے, لیکن صوبائی حکومت کا 15 سالوں سے تسلسل ہے اگر آپ غور کریں. پہلے قائم علی شاہ, پھر مراد علی شاہ, اور ابھی تک مراد علی شاہ. اب ان 15 سالوں میں اگر واٹر بورڈ صوبے کے پاس ہو ڈائریکٹلی, صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر بلدیات واٹر بورڈ کا چیئرمین ہو, اور وہ 15 سالوں میں K4 پر کام نہ کر سکے, اور وہ اس پہ صرف گاڑیاں خرید لی جائیں, عمارتیں بنا لیں, دفاتر بنا لیں, کنسلٹنسی کر لیں, لوگوں کو باہر کے دورے پہ بھجوا دیں, یہ کام ہوا, باقی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے شور مچایا تو یہ صوبے سے لے کر وابڈا کو دیا گیا, وفاقی ادارے کو. وابڈا نے جب اس پر ہمارے مشوروں سے ہماری نگرانی میں جب کام شروع کیا تو 50% اس کا کام مکمل ہو گیا. اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ایم ڈی جو ہے واٹر بورڈ کے صلاح الدین جب آپ کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ 2025 میں آپ کو انشاءاللہ نیا پانی مل جائے گا K4 کا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر آخری مہینے کی آخری کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی تھوڑا سا جلدی ڈیٹ دے دی. وہ سیاست کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے, انہوں نے صرف ٹیکنیکلی بات کی. مجھے پھر بھی یقین نہیں, ہاں جون 2026 تک یہ پانی ہمیں لانا ہے. اچھا, اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ لانا تو یہ صرف بلک واٹر, تھوک پانی نہیں جو آ رہا ہے K4 کے 26 کروڑ ملین گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی جو آ رہا ہے فیز 1 آف K4, یہ تو آ جائے گا کراچی کی بڑی لائنوں میں, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کو انشور کرنا کہ جہاں واقعتاً پانی کی کمی ہے, جو علاقے ٹیل اینڈ پر ہے یا جو ایلیویٹڈ ہے, اونچائی پر ہے, جہاں ٹینکر کے ذریعے ہی پانی جاتا ہے, جیسے خدا کی بستی ہے سرجانی ٹاؤن میں NA244 میں 4000 گھر ہیں, وہاں پانی کی لائن ہی نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن سسٹم. سر آپ یہاں پہ موجود ہیں, اگر میں اس علاقے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 ارب روپے کا ایک اور پروجیکٹ ہے K4 کے ساتھ, وہ ورلڈ بینک کا ہے, آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی. اگر وہ 75 ارب سے وہ ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو بیلنس نہ کیا گیا تو ان لائنوں میں پانی چھوڑ دیں گے تو جہاں پہلے سے زیادہ مل رہا ہے وہاں اور زیادہ ملے گا, ٹیل اینڈ پہ ایلیویشن پہ نہیں پہنچے گا, خدا کی بستی کو نہیں ملے گا. تو ہمیں وہ سسٹم بھی ڈالنا ہے ڈسٹریبیوشن کا, ایسے والو لگانے کے یہاں والو رک دے تو یہاں کا رک گیا, اب یہاں پانی چلا گیا. یہ ساری چیزوں کو تو صلاح الدین صاحب کو چاہیے ایم ڈی کو کہ ذرا سعید غنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے وہ 75 ارب روپے کے منصوبے پر بھی جلد از جلد عمل درآمد شروع کرے, تاکہ دونوں ایک ساتھ کنورج ہوں, اور واقعی میں پھر 2026 جون تک کراچی کے شہریوں کو اضافی پانی ملے. اور یہ ایک اچھی خبر ہے جس میں ہماری انتہائی کوششیں ہیں واٹر بورڈ سے لے کر وابڈا کو دینا, پھر ہماری انتہائی کوششیں ہیں کہ یہ جلد از جلد مکمل ہو, اور انشاءاللہ جو ہمارے میئر تھے مصطفیٰ کمال بھائی اور میں, نوٹیفیکیشن بھی شاید آئے گا اور ہم اس کی آفیشیلی نگرانی کریں گے اس منصوبے کی, اس کی تکمیل تک انشاءاللہ. اچھا سر, جب کراچی کی بات آتی ہے اور آپ کی پارٹی کی بات آتی ہے تو میں بلدیہ ٹاؤن کو نہیں بھولتی. اگر آپ پانی کی بات کرتے ہیں, مسائل کی بات کرتے ہیں, تو بلدیہ ٹاؤن آپ کی پارٹی سے بہت حد تک جڑا ہوا ہے. وہاں پہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں جو گمشدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوئے. پھر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی بھی بات آئی. اسامہ آباد میں اس پہ ایک سوال ضرور کریں گے, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر بلدیہ ٹاؤن کے عوام آپ کو سن رہے ہیں, ان کے مسائل کا حل کس پارٹی کے پاس ہے, اور MQM کس حد تک ان کو شیورٹی دیتی ہے کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ آج بھی؟ ویسے تو پورے کراچی کے مسائل کا حل یقین مانیں, جو محنت ہم نے کی ہے, جو تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے, جو اس نظام کو ہم نے اسٹڈی کیا, ہمارے میئر حضرات مصطفیٰ کمال بھائی نے, میں نے اور ہماری ساری ٹیم نے, اور پھر جس پیشن کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا, اور یہ ماضی دیکھ لیں 10 کروڑ گیلن اضافی پانی آخری جو آیا K3 کا, وہ مصطفیٰ بھائی لائے. ان کے زمانے میں مشرف صاحب نے جب وہ ان کو فنڈز دیے تو مصطفیٰ بھائی نے کام کیا اور پانی آیا 10 کروڑ گیلن.
اس سے پہلے K2 کا 10 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ وہ میں لایا تھا. تو 2 میئر MQM کے جو ہیں ان کے زمانے میں ہی اضافی پانی آیا. پہلے یہ پانی تھا 35 کروڑ گیلن پانی جو یومیہ کراچی کو ملتا تھا. ہم نے 20 کروڑ ایڈ کیا, 10 کروڑ میں نے, 10 کروڑ مصطفیٰ, تو 55 ہو گیا. آج 65 کروڑ گیلن کی کمی ہے, لیکن 26 کروڑ گیلن پانی جو اضافہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. چلیے جناب 2025 میں یہ ایک گڈ نیوز آپ کے بلدیہ پاس ٹاؤن آ کے رہی ہے. عوام کے لیے بھی یہی میسج ہے جی جی. کہ چونکہ یہ سارے جب پانی کراچی میں آئے گا اور آگمنٹیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام بھی, یہ جو صوبائی حکومت کے پاس 75 ارب ہے ورلڈ بینک کے, جب یہ بھی لگیں گے ساتھ ساتھ تو ہم تھوک پانی لائیں گے. تقسیم کے نظام کو پیپلز پارٹی صوبائی حکومت بہتر بنائے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کو یہ وہ دے, وصف دے کہ یہ دونوں مل کر کام کریں, وہ ڈسٹریبیوشن پہ آئیں, ہم تھوک پانی کو لائیں. تو پھر بلدیہ ٹاؤن کو پانی نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا. اور انشاءاللہ یہ 26 کروڑ گیلن جو یومیہ اضافی پانی ہے, اس میں بلدیہ ٹاؤن کا بھی ایک اچھا اور مناسب کوٹا ہے. اورنگی ٹاؤن کے ٹیل ایریاز, لیاری میں جہاں پانی نہیں مل رہا, اور سرجانی, یہ وہ علاقے کے جہاں پانی کے مسائل زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی جناب. اور کیماڑی بھی جو ہے وہ بھی ایریا کافی زیادہ متاثر ہے. ہم سب کراچی والوں کے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ اور تلخ باتیں بھی اور کچھ مزے کی باتیں بھی. ناظرین ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بات ہو رہی تھی, گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ ایک تصویر ہے جو سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہے, جس کے اندر آپ بھی موجود ہیں, قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں, آپ کے گورنر ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب بھی اس کے اندر موجود ہیں. کیا ہو رہا ہے, کون سا دستخطی معاہدہ ہو رہا تھا؟ ہدف تنقید تو بنا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے, حقیقت کیا ہے؟ ذرا حقیقت پر سے پردہ تو اٹھائیے. دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بلدیاتی اختیارات مشرف صاحب کے زمانے میں مصطفیٰ کمال بھائی جب میئر تھے ان کو حاصل تھے, تو شاید جیسے جیسے وہ دور ختم ہو رہا تھا اور جو مرکز کی طرف سے ایک ضمانت ملی تھی 10 سال کے لیے آئین میں اسی بلدیاتی نظام کو, تو شاید وہ وڈرا ہو رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, اور نئے قوانین وضع ہو رہے تھے صوبوں میں. تو شاید ہم نے وہ جو اختیارات اپنی نظروں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے, اس بات کا میں اعتراف کروں گا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جب بن رہا تھا اس کا قانون, تو MQM نے اس کو صوبائی اسمبلی میں اپوز کیا, لیکن پوری پارٹی کو جس طرح اسے اپوز کرنا چاہیے تھا, سڑکوں پہ آ کر اس کے خلاف مظاہرے ہونے چاہیے تھے, وہ ہم نے نہیں کیا. یہ اس وقت کی ہماری سیاست تھی, اس لیے کمپرومائز شاید کیا تھا اس وقت ہمارے جو لندن میں جو سپریمو ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید یہ دہی سندھ میں جو ہم شہری اور دہی ہمانگی کے لیے ایک ہماری پوزیشن ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے. اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی یہ سارے اختیارات ایک ایک کر کے ہم سے لیتی چلی گئی. تو وہ بلدیاتی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, پھر واٹر بورڈ کو الگ کر دیا گیا, پھر کراچی بلڈنگ کنٹرول کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا. تو ہمیں کئی دھاری تلواروں سے کاٹا جا رہا تھا, لیکن اس وقت پارٹی کے اندر اس بات پر کافی بے چینی تھی, اضطراب تھا, اور بہت سارے لوگ یہ بات لندن بھی پہنچاتے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اپنے خودکشی کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہیں. تو یہ عمل تو غلط تھا, اور یہ MQM کی غلطی تھی, اسے ماننا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو دستخط ہو رہے تھے وہ تو ان کے ساتھ جو ایک عمومی معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہمیں اتنا سالانہ جو ہے وہ ہمیں بجٹ کی ایلوکیشن دیں گے, وہ تو اس چیز کا معاہدہ تھا, اس پر دستخط ہو رہے تھے. اور عشرت العباد جو تھے وہ ایز کسٹوڈین گواہ تھے اس کے, مطلب مین ضامن تھے. باقی میں ایک فریق تھا, ایک قائم علی شاہ تھے, اور 2 پارٹیوں کے درمیان جو طے ہوئی تھی باتیں آگے کس طرح چلنا ہے, یہ اس پر دستخط ہے. لیکن لوگوں نے جوڑ دیا کہ وہ جو اختیارات ہم دے رہے تھے, مطلب یہ کہ ون سائیڈلی یک طرفہ طور پہ, شاید اس پر وہ ایشو نہیں ہے, وہ ایونٹ نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, چلیں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. آج اس حقیقت پر سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے جس کو لے کے ڈاکٹر فاروق ستار کو اور پوری ہی MQM کو ہدف تنقید بنایا جاتا تھا. ناظرین اس وقت ہمارے رپورٹرز مختلف مقامات پر موجود ہیں, متعدد رپورٹرز ہمارے اس وقت فیلڈ میں ہیں جو کہ نیو ایئر کی سیلیبریشن کو کور کر رہے ہیں. انہی سے مزید جان لیتے ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں اور انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ سال 9 کا جشن منا رہے ہیں.
جی جناب، آپ نے دیکھی سیلیبریشنز اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ دفعہ 144 بھی نافذ ہے، لیکن نہ جانے کراچی والے اس کو کہاں اڑا دیتے ہیں۔ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، بالکل سیلیبریشنز کا وقت جو ہے وہ موقع شاید کراچی والوں کو بہت کم ملتا ہے، لیکن خیال رکھیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ قوانین ایک طرف ہیں، اخلاقیات پہلے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ 1978 اور پھر یہ 2024 MQM کا ایک سفر ہے، اور اس کے بعد جناب یہ 2025 ہے۔ اس سفر کو اگلے سال سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، منیر مجھ کو۔ تو بات یہ نا کہ ہمارے لیے زمین تو آئی نہیں، ہم تو لگتا ہے کہ دریا میں ہی سفر کر رہے ہیں، اس امید پر کہ اب زمین پر ہم آ جائیں گے، ساحل پر آ جائیں گے، جیسے ہی پہنچتے ہیں آگے ایک اور دریا ہوتا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے نا ایک جیسے کہتے ہیں نا سفر مسلسل ہے اور جہد مسلسل ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک علاقے کی نمائندہ جماعت جس کا آغاز بلا شبہ ایک خاصیت تک ایک لسانی اس میں ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ایک برسوں کی کئی دہائیوں کی ناانصافی تھی، ان کے ساتھ ایک تفریق ہوئی تھی اور ان کا احساس محرومی تھا۔ تو یہ APMSO پھر مہاجر قومی موومنٹ اور پھر یہ متحدہ قومی موومنٹ بنی، وہ سفر تو ہے، اور وہ ارتقائی سفر تھا، اور ہم ایک لسانی سے پہلے ایک جماعت بنے مہاجر قومی موومنٹ، اور پھر ہم ایک نیشنل قومی جماعت بن گئے متحدہ قومی موومنٹ۔ تو اس کا مطلب ہماری بنیاد اگر مقامی اور علاقائی تھی تو اس میں کوئی تعصب نہیں تھا، کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس بنیاد پہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بنیاد پر پہلے اپنے تشخص کو جو ہے وہ نمایاں کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہیں اور دوسروں سے مختلف ہیں، اور ہمارا کلچر بھی مختلف ہے، اور یہ کل ہندوستان کے کلچر کا ایک امتزاج ہے جو UP CP آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، اڑیسہ، اور وہاں سے جو لوگ آئے گجرات سے، تو اب انہوں نے مل کے ایک بود و باش، معاشرت، رہن سہن، اوڑھنا پہننا بچھونا، کیا بات ہے، رسومات ہیں، کیا بات ہے، کیا زبردست ہسٹری ہے اور کیا تہذیب ہے، پھر ایک زبان ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اگر ان کا یہ تشخص ہے اور اس بنیاد پر شاید ان کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، تو شاید پھر اس کے توڑ کے لیے بھی ہم ہی بتائیں کہ ہم جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، انہوں نے بھی ایک جہد مسلسل کی، اس میں جامعہ علی گڑھ، اور پھر ہمیں یہ بھی باور کرانا تھا جو ہم پہ ایک پرسیپشن بنا کہ بھائی شاید اللہ کچھ ہمارے بھی لوگوں نے سمجھ لیا ہو کہ طاقت ہماری تہذیب ہے، پھر ہم نے ثابت کرنا تھا کہ نہیں، تہذیب ہماری طاقت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ جب بگاڑ آیا تو ایسا ہو گیا، لیکن اب جب 2016 کے بعد جب ہم لندن سے الگ ہوئے تو پھر ہم نے کانشیس پالیسی یہ دی ہے کہ بھائی تہذیب ہماری طاقت ہے، عدم تشدد پر کاربند رہنا ہے۔ ایک بہت کٹھن فیصلہ تھا، ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بعد میں آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تبدیل ہوئی، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عشرت العباد، چیئرمین عظیم احمد طارق، ڈاکٹر عمران فاروق، متعدد ایسے نام، انیس احمد قائم خانی، سب کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے APMSO سے۔ اس وقت کی APMSO کو اور آج کی APMSO کو کہاں ریٹ کریں گے؟ ایک فاروق ستار اسی APMSO نے اس ملک کو دیا ہے، اس شہر کو دیا ہے، اس صوبے کو دیا ہے، جو کہ ایک بہت توانا آواز ہے۔ کوئی اور فاروق ستار اس APMSO سے کیوں نہیں آ سکا؟ ایک بہت لمبا گیپ کیوں آ گیا؟ ایک طرف تو جو حکومتیں آئیں اس وقت اور اس کے بعد، ہم شاید ایک آخری بیچز تھے پروفیشنل کالجز میں کہ کالجز میں سیاست کی اجازت تھی اور طلبہ تنظیمیں قائم تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی پیرنٹ تنظیموں کی بغل بچہ تھی، اور وہاں الیکشنز ہوتے تھے۔ تو شروع کے 2 سال تو سندھ میڈیکل کالج میں ہم نے بھی الیکشن لڑا، ہم ہارے، لیکن وہ ہماری شروعات تھی، اور NSF یا جماعت اسلامی جمعیت طلبہ وہ الیکشن جیتتے تھے، یا لبرل یا PSF، تو الیکشنز ہوتے تھے اور کالجز میں، تو اس لیے وہاں سے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو چارہ ملا، فوڈر ملا اور لیڈرشپ ملی۔ لیکن اس کے بعد چونکہ یونین پہ پابندی لگ گئی، طلبہ سیاست پہ پابندی لگ گئی، تو وہاں سے جو ایک کھیپ آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔
تو باقی سیاسی جماعتوں کی بھی اپنی طلبہ تنظیم سے اس طرح نہیں ملی قیادت. جمعیت میں تھوڑا بہت سلسلہ رہا, لیکن اے پی ایم ایس او وہ سلسلہ, پھر اے پی ایم ایس او نے بھی اس ڈر سے کہ وہاں پر ایک پولرائزیشن بھی تھی بہت زیادہ, اور جمعیت سے بہت زیادہ ہمارا تصادم ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے بہتر یہ کہ ہم فی الحال وہ میدان خالی چھوڑ دیں اور ہم تعلیمی اداروں سے باہر آ جائیں. اور ہمیں 3 فروری 1981 ہمیں ان تعلیمی اداروں سے نکال دیا گیا تھا. جمعیت کے اس وقت کے جو وہ تھے انہوں نے ہمیں نکال دیا تھا وہاں پر, جو تھنڈر فورس تھی ان کی, انہوں نے ہمیں نکال دیا تھا. تو پھر ہم نے بھی کہا کہ تو اس لیے پھر وہ گیپ آتا گیا. تو وہ کنیکٹیوٹی تعلیمی اداروں میں 2 وجہ سے, کہ ہم خود بھی باہر آ گئے تھے اور یونین ان کی سیاستیں بھی ختم ہو گئی تھی. تو اس لیے دیکھیں, کسی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حل نہیں ہو رہا آپ سے تو آپ اس کو جڑ سے جو ہے وہ اس کی جو اچھی چیز ہے, جو اچھی بنیاد ہے, اس بنیاد کو بھی اکھاڑ دیں. بھئی اگر ایک پیڑ میں کیڑا لگا ہوا ہے تو آپ اس حصے کو ختم کریں, ان شاخوں کو کاٹ دیں, دوسری شاخوں کو اگنے کا موقع دیں. اگر آپ پورا پیڑ کاٹ دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ طلبہ سیاست کا خاتمہ ایک منفی جو ہے وہ اس کا اثر ہوا پاکستان. وہ لیڈرشپ نہیں ملی جو باقی جماعتوں کو اور ایم کیو ایم کو بھی ملتی تھی. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا پھر ہم نے بھی کچھ احتیاط زیادہ کر لی, نہیں کرنی چاہیے, ہمیں جانا چاہیے. احتیاط آپ نے زیادہ کر لی. ایم کیو ایم کے والد صاحب کی طرف سے بات کر لیتے ہیں کچھ. آپ نے 2020 میں مجھے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب والد صاحب سائٹ میں سے ہٹ جائیں تو بیٹے آ کے سنبھال لیتے ہیں, اور آپ نے تمام بیٹوں کا ذکر 2020 میں آپ نے کہا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ تمام بیٹوں کا آپ نے ذکر بھی کر دیا اس میں, اب آپ بھی اپنا بھی ذکر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کمی پوری ہو چکی ہے اور آپ کی فوج جو ہے جو ابھی 2025 میں داخل ہو رہی ہے وہ اس قابل ہے کہ تمام پارٹی کو بہت اچھی طریقے سے سنبھال سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ چوائس بھی آپ کے پاس نہ ہو, اور اگر آپ کے بانی کو جبری طور پر بھی ریٹائر کیا گیا جس میں وجہ طور پر ان کی اپنی بھی جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کہیں. آپ مس کر رہے ہیں اس کا مطلب؟ مس کر رہے ہیں اس کا مطلب؟ نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ ذمہ داری تو بیٹوں کو ہی سنبھالنی ہے نا. تو بیٹوں کو یہ طے کرنا ہے کہ میں تو 2020 میں جب یہ بیٹے سارے الگ تھے تو میں تو اس کو بھی کہہ رہا تھا کہ ہم سب جب تک ملیں گے نہیں اس وقت تک ہماری آواز مؤثر نہیں ہوگی, اس وقت تک لوگوں تک لوگ نہیں سنیں گے اسے. اور میں سب سے پہلے کھڑا ہو گیا تھا یہ علم لے کے کہ مصطفیٰ کمال, خالد مقبول, صدیق فاروق ستار, ان تینوں کو ایک جگہ آنا ہوگا. اور میں نے تو آفاق احمد کے لیے بھی کہا تھا کہ انہیں بھی آنا چاہیے. اور جب ہم تینوں کسی حالات کی جو مثبت دھارا تھا اس میں جب ہم گئے اور 2023 جنوری میں ہم سب ایک جگہ آ گئے تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ آفاق احمد سے کہا کہ بھئی یہ موقع ہے, تم بھی آ جاؤ. ابھی ایک ٹرین اس اسٹیشن پر لگ گئی, اگر یہ بھی تم نے مس کر دی تو پتہ نہیں پھر یہ ٹرین کب آئے گی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آفاق احمد نہیں مانے. تو اب ہم ماشاءاللہ تینوں نے مل کر انٹیگریشن کے ذریعے, اپنی یکجہتی کے ذریعے کوشش کی ہے کہ جو بگاڑ تھا ماضی میں, جو خرابیاں تھیں اس کو دور کریں, نئے خون نئے بلڈ کو, نوجوانوں کو انڈکٹ کریں. اور اب آئندہ 1 سال کے اندر 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تنظیم کی باغ ڈور بھی دیں, بیشتر باغ ڈور. اور جو اگلے انتخابات ہو اس کی جب بساط بچھے تو وہاں بھی ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو 50% کم از کم یا اس سے زیادہ کوٹا دے کے انہیں بھی میدان میں اتاریں, تاکہ ویژن اگر ہمارے پاس ہے 35 سال سے اوپر تو 35 سال سے نیچے کے لوگوں کے پاس انوویشن ہے. اور یہاں کامیابی انہی ممالک کو حاصل ہوئی جہاں ویژن اور انوویشن کا جو ہے وہ امتزاج ہوا, کمبینیشن ہوا. تو میرے خیال میں ہم اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں. اور ابھی سے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے لیے جو انٹرویوز ہونے ہیں وہ انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہیں, اور امیدواروں کو فارمز دے دیے گئے ہیں, اور تنظیم کو بھی جو ہے وہ تنظیم نو ہو رہی ہے تاکہ نئے اچھے چہرے, اچھے لوگ
पढ़े लिखे लोग और लाए जाएं। चलिए बहरहाल ये तो पॉजिटिव है, और जब नौजवानों की और कोटा सिस्टम की बात होती है तो नौजवान ही इस पे सवाल करेंगे। उसामा बड़े भरे हुए होते हैं और अक्सर जो अपने क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं खबर की खबर में, वो ख़ास तौर पर कराची के नौजवानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसामा क्या दिल में भड़ास है जो निकालनी है? बिल्कुल, इसी शहर में, जिस शहर में डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहबा आपने, उसी शहर में मैं भी जो है वो अपना सफ़र बांधे हुआ हूँ और वही सब चीज़ें झेल रहा हूँ जो कि फ़ारूक सत्तार साहब ने झेली, जो कि आपने भी झेली। फ़ारूक सत्तार साहब, MQM कराची के हवाले से स्टांस कब लेने जा रही है? कब यहाँ के नौजवानों के वसीतर मफादात की खातिर MQM जो है कोई नित नए और बड़े फ़ैसले लेगी? और MQM कब अपना बयानिया जो कि गुज़िश्ता बयानिया है MQM का, उससे कब आगे बढ़ेगी और चीज़ें बेहतर करने की जानिब कैसे जाएगी? अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कराची के सारे नौजवान इस वक्त सुन रहे होंगे, लाइव प्रोग्राम जा रहा है। मैं चाह रही हूँ कि तफसील से बात हो। छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के फौरन बाद जो है डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। चलिए जनाब, 12 बजने वाले हैं, सेलिब्रेशन उरूज पे है और अभी जनाब हो गए, अभी 12 बज चुके। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और नए साल, नई खुशियाँ 2025 में हम दाखिल हो रहे हैं। उसामा क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये दुआ है कि ये जो नया साल है ये सबको रास आए, बिलखुसूस शहर कराची वालों को, बिलुमूम पूरे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बासियों को ये जो नया साल है ये खुशियाँ लेकर आए, ये तालीम के मौक़े लेकर आए, ये रोज़गार के मौक़े लेकर आए। और अब नौजवानों को जो एक डॉक्टर साहब ब्रेन ड्रेन जो एक नया जो एक सिलसिला चल निकला है, अब नौजवानों को उससे निकलना होगा और अब नौजवानों को फैसला करना होगा कि उन्होंने किस समत में जाना है, किस डायरेक्शन। चलिए उसामा, अगर आप उसामा बात कर रहे हैं नौजवानों की, तो हमारे रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद हैं जो देखते हैं जनाब कहाँ कहाँ मौजूद हैं और अपने अपने एरियाज में क्या क्या हमें इत्तलात दे रहे हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी MQM के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, उनसे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, पहली मरतबा MQM के कुर्ता पजामा ज़ेब तन किए हुए नौजवान जब असम्बली में आए तो वहाँ जद्दी पुश्ती जो लोग बैठे हुए थे उनके लिए बड़े एक अचंभे की बात थी, तनकीदें भी हुई और एक दुनिया को एक नया मैसेज भी दिया कि 2 पट्टी की चप्पल वाले और कुर्ते पजामे में मलबूस ये नौजवान जो हैं अब ये आ गए हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो कुर्ता पजामा है, सबसे पहले तो आप इसकी अहमियत बताइएगा, ये क्या है? क्योंकि सकाफतें तो बहुत सारी हैं। तो मुझे तो फिर वो वेस्पा वाली तस्वीर भी याद आ रही है कि एक वेस्पा पे जो है वो बैठे हुए थे और आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रही है। और पीछे जनाब वो बाइक्स जो है, अच्छा होंडा 50 थी और पीछे जनाब बहुत सारी बाइक्स थी। आप मौजूद थे सर उसमें? नहीं, वो तो अभी की बात है ना, ये उस वक्त की बात है। ये उस वक्त की बात। देखो उस वक्त तो हर साल ही होता था और मुख्तलिफ वक्तों में होता था, तो किसी न किसी इस तरह की रैली में तो मैं मौजूद हूँगा ना। लेकिन उस वक्त भी मुझे बहुत शौक़ नहीं था कि मैं अपने को नुमाया करूँ और आगे आऊँ। और जो निश्तर पार्क में हमारा पहला अवामी कामयाब जलसा था, 2 घंटे 3 घंटे की तेज़ मौसलाधार बारिश के बावजूद कोई एक कारकुन, एक हामी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। स्टेज पर भी उसी तरह तकारीर होती रही। वो जज्बा वही था जिस जज्बे ने पाकिस्तान कायम किया था, और अब उसी जज्बे ने पाकिस्तान को दोबारा कायम करना है, उसी पाकिस्तान जो कायम हुआ था, और उसे पहले बचाना है और फिर कायम करना है। अच्छा, जिस तरह से उसामा ने कहा कि कराची के नौजवानों के लिए किस तरह आप देखते हैं कोटा सिस्टम की भी मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं, 2025 में ख़ास तौर पे क्या पैगाम है कि कराची के नौजवान ये समझे कि हाँ अब ये वो जमात जो है जो पहले से हम जिसको समझते थे वापस से हमारे साथ खड़ी हो गई है? मेरे ख्याल में MQM तो अपने इस बयानिए में बहुत आगे निकल गई है। MQM ने तो अमली तौर पर काम भी शुरू कर दिया है, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, एम्पावर करना, और उसमें कलीदी किरदार MQM के गवर्नर का है जो अवामी गवर्नर हैं। 50,000 बच्चों, नौजवानों पर मुश्तमिल एक IT इंस्टीट्यूट, एक हफ्ते में 50,000 बच्चों की 4-4 क्लासें फ़ीकस हों और वो रोल हों, और पूरे एक साल में एडवांस IT के 4 कोर्सेज़ कम से कम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, BPO, ये सारी चीज़ों ने मुफ्त में पढ़ाई जाएँ और बैनुल अक़वामी मयार के असातिज़ा उन्हें तालीम दें। 2 करोड़ की जो SMT बनी है उस पर रोज़ाना अमेरिका और यूरोप से प्रोफेसर हजरात उनकी क्लास लें, और यहाँ भी वो असातिज़ा उन्हें पढ़ाएं जो कि पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने वफ़ किया है
اور آدھی سے بھی آدھی تنخواہ پر اس نیک کام میں وہ اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ جذبہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. کامران ٹیسوری بھائی نے شاید اپنے پلے سے فلاحی کام, افطار کرانے کے کام, 10,000 لیپ ٹاپ, 8,000 موٹر سائیکلیں جو چوریوں اس کے بدلے میں دینا, 10 لاکھ کے قریب راشن کی تقسیم جب سے وہ آئے ہیں, گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دینا اور یہ آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ بنا دینا اور انہیں امپاور کرنا, ایسے بچے تیار کرنا جو ابھی سے $1,000 سے $1,200 کما رہے ہیں, ابھی سے آن لائن کام کر کے. وہاں سینکڑوں بچے کما رہے ہیں, 50,000 میں ہزاروں بچے. اور گلف کاؤنسل کنٹریز جو خلیجی ممالک ہیں ان کے کاؤنسلیٹ جنرلز اتنے میسمرائز ہیں اس کو دیکھ کے انسٹیٹیوٹ کو, انہوں نے کہا ہے کہ ان سارے بچوں کو ہم گلف خلیجی ممالک میں لیں, کویت ہے, بحرین ہے, سعودی عربیہ, قطر ہے, UAE ہے, عمان ہے, سب نے کہا ہے کہ یہ ہم بک کر لیا اور ہم لے جائیں. $1 ارب زر ترسیل پہلے سال میں آئے گا جب انہیں 10 لاکھ کی نوکریاں خلیجی ممالک میں ملے گی, اور بتدریج $6 ارب کا یہ پورا پیکیج ہے کہ جس کی انویسٹمنٹ جو بھی ہوئی یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ریپڈلی گرو کرے گی اور آپ کو فوری طور سے اس کا ریٹرن مل رہا ہے. اور یہ IMF کا توڑ ہے جس کا میں کہتا تھا کہ IMF کا توڑ جو ہے KMF ہے, کراچی مانیٹری فنڈ. اور یہ کراچی مانیٹری فنڈ جو ہے یہ گورنر کا اسپیشل انیشیٹو برائے اعلیٰ آئی ٹی کی. تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ٹسوری بھائی سے آپ جو پہلے اتنی قربت رکھتے تھے وہ ایسے ہی نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا, جوری ہی جانتا ہے نا ہیرے کی قدر اور ہیرے کی شناخت تو وہی کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں نے جو دعویٰ کیا تھا ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا اور انہوں نے وہ کر دکھایا شاید جو کہ میرے بھی فہم میں نہیں تھا. اتنا میں ان سے اتنا نہیں ایکسپرٹ کر جس سے زیادہ, اس لیے کہ 16 گھنٹے کام کرنا, 18 گھنٹے کام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چلیے جناب 2025 میں ہم چونکہ داخل ہو چکے ہیں, اسامہ 2025 کا پیغام جو ہے آپ بھی دیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی لیجئے کہ 2025 میں کیا جو ہے, ویسے تو بڑی زبردست ہمیں نیوز مل چکی ہے جو کراچی کے نوجوان سنیں گے تو بہت خوش ہوں گے, اور واقعی یہ ہونے جا رہا ہے, یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہیں. جی اسامہ. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, 2025 میں بہت سی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. شہر کراچی میں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں. شہر کراچی کا پیش پر کے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا, یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کا, اور پانی کی کمی کا, اور پانی کی مقدار بھی جو ہے وہ اطلاعات یہی ہے, ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اب پانی کا جو کوٹا ہے, کوٹے کے مطابق پانی ملے گا, اس کو تھوڑا سا بڑھایا بھی جائے گا. سالڈ ویسٹ جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے سالڈ ویسٹ کا بھی قبلہ درست کیا جائے گا, نوجوانوں کے مستقبل پر بھی غور کیا جائے گا. اور جیسے کہ MQM نے ایک انیشیٹو لیا ہے یونیورسٹیز بنانے کا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, یہ بتائیے گا کتنی یونیورسٹیز MQM بنانے جا رہی ہے اپنے پلے سے؟ دیکھیں اپنے پلے سے تو یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہی بنایا, اور یہ بھی MQM کی اپنی بساط کیا, مطلب اس کی کیا حیثیت. اعتماد کی بات ہے نا کہ ہاں اپنے پلے سے جب یہ چیریٹی کے سارے کام شروع کیے تو جو مخیر حضرات تھے, جو ڈونرز ہیں, جو صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ بیرون ملک سمندر پار پاکستانی, جب ان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف JDC ہے ظفر عباس, دوسری طرف بشیر فاروقی, سیلانی والے, جن کا اعتماد اپنے اپنے سماجی کاموں میں, وہ بھی مکمل اعتماد دے رہے ہیں گورنر کو اور ان کے کاموں کو, اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر اپنے پلے سے اپنی جیب سے یہ سب کچھ کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں, میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا. اور جیسے جیسے لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہوتا ہے اور غیر سرکاری تنظیمیں, زندگی کے تمام شعبہ جات سے لوگ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں, اور پھر امریکہ سے جو پاکستانی مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگتے ہیں. تو اب یہ کیفیت ہے کہ حیدرآباد کے انسٹیٹیوٹ کے لیے 1 لاکھ بچوں نے ٹیسٹ دیا, 50,000 کا سلیکشن ہوا ہے. اس انسٹیٹیوٹ کے لیے یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مخیر حضرات اسے چلائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے, ہمیں چلانے دیں. یا ہمارے بورا کمیونٹی کے جو بڑے ہیں سیدنا مفدل صاحب, جب وہ آئے تھے اور وہ جب امپریس ہوئے تو انہوں نے 3 کروڑ کے لیپ ٹاپ گفٹ کیے ہیں. یہ تو سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کراچی والے ہمیشہ چیریٹی کے کام میں آگے ہوتے ہیں, اور بہت شکریہ سر آپ نے وقت بھی دیا. آخری بات اگر سر میں آپ ہی کی طرف آنے والی ہوں, 2025 کا میسج بھی دیجیے گا اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی بات بھی مکمل کیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم تنظیم کے اندر بھی نوجوانوں کو انڈکٹ کر رہے ہیں. اب کچھ نوجوانوں کو تھوڑا سا سیاست میں دلچسپی لینی ہوگی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ باقی
लाखों करोड़ों नौजवान जो है उनके आने से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर नौजवान आकर अपनी उमंगों के साथ, अपनी तरजीहात के साथ हिस्सा नहीं डालेंगे पॉलिसी साथ, मतलब अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, मतलब ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते, फूल झोली में फल झोली में, ठीक है ना। अपने शाख को खुद वो क्या है, हाँ, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना। क्या बात है। तो ये हो गई बात। तो एक तो ये काम इंशाल्लाह कि पार्टी में इंडक्शन हो, ताकि इनोवेशन आए, नई सोच आए, नई फिक्र आए और नई जहतें खुलें। और जो जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में है, दुनिया एक बदली हुई दुनिया है, तो हम किस तरह अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिले, तो वो नौजवानों के आने से होगा। दूसरा, उम्मीदवार भी इंशाल्लाह ताला 35 साल से कम होंगे, तो ये बल्दियाती इंतखाबात इसकी गवाही देंगे। अगर ऐसा ना हो तो जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा। अगली बात जो दूसरी है, गवर्नर साहब की इनिशिएटिव अब हैदराबाद में जा रहा है 2025 में इंशाल्लाह ताला, वहाँ ये मेरे बेटे बेटियाँ एम्पावर होंगे। उसके बाद हमने ये जो 27वें आईनी तरमीमी बिल का एक मसवदा दिया है, ये 130 अज़ला और शहरों को एम्पावर करता है। आज जो चाइना का जादू है, हज़ारों अरब डॉलर का ज़र तरसील, एक्सपोर्ट और हज़ारों अरब डॉलर के रिज़र्व्स, ये 35 साल का जादू है। और इस जादू का सिरा जो है वो खुद मुख्तार बाइख्तियार जो है वो बल्दियाती निज़ाम पर है। तो अगर हमारे यहाँ होगा तो फिर शहर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह अगर ये हो जाता है, फिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर हमने जोर दिया। फिर टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम के भाई हर काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स होना चाहिए। वडेरों जागीरदारों को आपने क्यों बख्शा हुआ है? डायरेक्ट टैक्स होगा तो अब आ जाए मंसूबों पर। तो मैंने आपको कहा कि पानी का मंसूबा इंशाल्लाह 2025 एंड में या 26 जून तक, और उसमें ऑगमेंटेशन का काम पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत को, सड़कों की तामीर, फिर बिजली के बिलों आ रहा हूँ उसमें, बिजली के बिलों। अच्छा सर को इस वक्त जो है फौरन उड़न छू होके गवर्नर हाउस भी पहुंचते हैं सेलिब्रेशंस के लिए। वो जो बिजली के बिलों में 10 रुपए की कमी का इम्कान है। IPPs को एंगेज किया गया कैपेसिटी चार्जेस की मद में, जो उनको बिला वजह पैसे दिए जा रहे हैं, जो गलत माहिदे हो गए थे। अगर उनकी तस्हीह हो गई इंशाल्लाह तो पूरे मुल्क में 10 रुपये बिजली के बिलों में कमी होगी। ये भी इंशाल्लाह नए साल में क़यामत। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात सड़कों की। 15 अरब रुपए हमारे 15 MNAs को मिले कराची की, और हैदराबाद के MNAs को 5 अरब मिले। हम इससे सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये बता दूं हम बना देंगे 6 माह में इंशाल्लाह सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 1 साल के बाद ये टूट जाएंगी। क्योंकि असल मसला नीचे सीपेज है, निकासी आपका जो रसाव है, टूटी हुई गटर की जो बोसीदा जो लाइनें हैं और उबलते गटर, अगर उन्हें पीपल्स पार्टी ठीक करने का बेड़ा उठा ले अपने वसाइल से, सूबाई और बल्दियाती, तो ये कितना अच्छा होगा। मैंने जैसे कहा कि ऑगमेंटेशन सप्लाई पे 75 अरब आप खर्च करें, हम वापडा से काम करा के नया पानी लाते हैं, तो कराची वालों को हम दोनों पानी दे सकते हैं। इसी तरीके से सड़कों के लिए भी है कि हम सड़कें बनाएं, आप निकासी, आप सईद गनी और मुर्तज़ा भाव, मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा इंशाअल्लाह, और ये ऑफ़र करूँगा। और मैं वैसे तो प्राइवेट उसमें इन्हें ये पैगाम दे चुका हूँ। तो अल्लाह करीब हमारी, देखिए सारी सियासी जमातों को लोग बुरा कहते हैं, बेजार हैं, तंग है सियासत से, और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो आप कह रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक काम तो ऐसा जो हम मिल के करें, एक टीम बन के, तो सीवरेज वो कर दें और हम ये ऐलान करें, तो लोग कितना खुश होंगे, कितनी बड़ी रिलीफ है, और अच्छी पक्की सड़कें हम बना देंगे। चलिए सर, जाने का बिल्कुल वक्त हो गया। अगर ये हो जाएगा तो कुछ देर की और फिर शोर आएगा। बाकी सबका वक्त आया है जी, मेट्रो वालों का और मेट्रो देखने वालों का दौर आएगा पाकिस्तान। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। और साल 9 जो है 2025 आप लोग सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ बहुत कुछ कहा फारूक ज़फ़्फ़ार साहब ने, वहाँ एक और इनिशिएटिव जो है स्कूल अडॉप्ट करने का, वो बहुत अच्छा जा रहा है, और वो भी एक बड़ी तब्दीली है कराची वालों के लिए और इंशाल्लाह पूरे सिंध के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल से काम हो रहा है। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अब दीजिए इजाज़त।